मत्ती की इंजील 28 बाब 18 आयत से, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। इसमें मेन चीज, मेन नुक्ता शागिर्द बनाना है। तुम जाओ सब कौमों में, सब एथनिक ग्रुप्स में, सब कल्चर्स में, और उनमें अंजील की मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ। डोंट ओनली मेक मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स नहीं, सिर्फ कन्वर्ट्स नहीं, उन सबको क्या करो, शागिर्द बनाओ और उनको तालीम दो कि वो उन सब बातों पर अमल करें। शागिर्द मसीह की सारी तालीम पर, सारी बातों पर अमल करता है। वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो सिर्फ ये नहीं कहता अच्छा कलाम था, वो सिर्फ तालियां नहीं बजाता, वो सिर्फ इमोशनल होकर घर नहीं जाता। शागिर्द मसीह की सब बातों पर अमल करता है। उसका जुआ उसकी गर्दन पर होता है और वो उसके खेत में काम करता है। एक चेंज जिंदगी में आ जाती है, एक बड़ी तब्दीली आ जाती है। मसीह का शागिर्द बनने से पहले आदमी अपनी मर्जी चाहता है। मसीह का शागिर्द बन जाने के बाद वो सिर्फ यीशु मसीह की मर्जी चाहता है। ये चेंज है, ये तब्दीली है। पहले वो अपनी जिंदगी का खुद बादशाह है, अपनी ख्वाहिशों, अपने एजेंडे के मुताबिक फैसले करता है। शागिर्द बन जाने के बाद उसका कोई एजेंडा नहीं है अपना, उसका एजेंडा मसीह का एजेंडा, उसकी आदतें मसीह की आदतों के मुताबिक, उसका मिजाज मसीह की तरह का। एक चेंज, एक बुनियादी तब्दीली। और यही आज फुकदान है चर्चेस के अंदर। हम आधे क्रिश्चियंस, आधे दुनियादार, और वो बरकतें, वो कसरत की जिंदगी, वो रूहुल कुद्स की मामूरी, ईमान की दिलेरी, वो बातें जिनका जिक्र हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मसीह के चर्च के अंदर हमने जरूरी काम, शागिर्द बनाने का काम नहीं किया है। पिछली दफा हमने देखा कि शागिर्द कौन होता है, शागिर्द क्या कीमत अदा करता है। आज हम देखेंगे जो तब्दीली पैदा होती है वो एक स्टूवर्ड में बदल जाता है। स्टूवर्ड, इसका मतलब मुख्तार, उर्दू में यह तर्जुमा है। हम कह लीजिए वो ही बिकम्स अ मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोर्सेस जो उसको दिए गए, जो वसाइल, जो टाइम, जो रिलेशनशिप्स, जो रुपया पैसा, जो टैलेंट्स, जो एबिलिटीज,
اس کو دی گئی خداوند کی طرف سے، صحت دی گئی، بدن دیا گیا، تعلیم دی گئی، اس کو سب کچھ بخشا گیا۔ ان تمام چیزوں کو وہ کس طرح مینج کرتا ہے، ان کو کس طرح ڈیسیژنز، فیصلے کر کے خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے ان کو استعمال میں لاتا ہے، کیونکہ جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے نہیں، ہم مالک نہیں، ہم مینیجرز ہیں، ہم سٹوورڈز ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، یہ دولت میں نے کمائی ہے، میں نے کام کیا ہے، اس لیے یہ میری ہے، لیکن نہیں جانتے کہ دولت کمانے کے لیے قوت، ابیلٹی کس نے بخشی ہے؟ آؤ ایک حوالہ پڑھیں، استثناء کی کتاب 8واں باب، سب نکال لیجئے، 8واں باب 17 آیت سے پڑھیں گے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا جب دولت نصیب ہو۔ کس کو یاد رکھنا؟ زور سے بولو، خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسے آج کے دن ظاہر ہے۔ خداوند تیرا خدا تجھے قوت، تجھے ابیلٹی، ایک ترجمہ یہ بھی ہے ان انگلش، He gives you the ability, talents, intellect، صحت، ٹائم، تعلقات، زندگی وہ تجھ کو دیتا ہے، بند دروازے وہ تیرے لیے کھولتا ہے، جابز تجھ کو وہ دیتا ہے۔ اگر تو آج ہی بیمار ہو جائے تیرے ٹیلنٹس کہاں پر چلے جائیں گے؟ یہ خداوند ہے جو تجھ کو صحت بخشتا ہے کہ تو کام کرے، اور جو پیسہ روپیہ تیرے پاس ہے، تیرے اکاؤنٹ میں ہے، تیری پراپرٹی میں ہے، تیرے مکان ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں، تجھے دیے گئے ہیں۔ مالک خداوند یسوع مسیح ہے، تو مینیجر ہے، تجھے دیے گئے ہیں کہ تو ان کا استعمال یسوع کے جلال کے لیے کرے، کیونکہ لکھا ہوا ہے زبور 24 اس کی پہلی آیت، زمین اور اس کی معموری کس کی ہے؟ خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، ہر ایک چیز خداوند کی ہے۔ حجی کی کتاب 2 باب اس کی 8ویں آیت لکھا ہوا ہے، چاندی میری ہے، سونا میرا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اور یہ نوٹس اور یہ دولت، پرانے دور میں تو ایسا ہی تھا کہ گورنمنٹس اتنے نوٹس چھاپا کرتی تھی، یہ کاغذ کے جتنا وہ بیک کر سکیں، ان کے پیچھے سونا ہو، چاندی ہو، پروڈکٹ ہو جس کی ویلیو ہے، ورنہ اگر یہ چیزیں کاغذی نوٹوں کے پیچھے نہ ہوں تو یہ محض کاغذ ہے اور افراط سر ہو جاتا ہے، آپ کے نوٹ کی قیمت گر جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو سونا چاندی خداوند کہتا ہے وہ میرا ہے، میں نے کریٹ کیا، میں نے پہاڑوں میں رکھا، میں نے زمین میں رکھا، میں نے سمندروں کی دولت رکھی، میں نے جوہر پیدا کیے، میرے منہ کے کلام سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ آسمان، زمین، کل اختیار، کل ملکیت یسوع مسیح ناصری کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیزیں دی گئی ہیں، انٹیلیجنٹلی ہم خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ ہیلیلویا۔ اس کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے کہ ہی از ریئلی دی آنر،
کیسے ظاہر کریں؟ کیا کریں؟ پہلا کام، خداوند نے سمپل حکم دیا، اور وہ یہ ہے، خروج کی کتاب 23 باب اس کی 19 آیت لکھا ہے، تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ امثال 3 باب 9 اور 10 آیت، اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے، بچے کھچے سے نہیں، پہلے پھلوں سے، فرسٹ دی لارڈ، پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، آنر یور گاڈ۔ تو کیا ہوگا؟ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اگر خداوند مالک ہے تو شاگرد کیا کرتا ہے؟ اس کی آنر، اس کی تعظیم، اس کی پرستش اپنے پہلے پھلوں سے، اپنے مال سے، اپنے روپے سے، جو کچھ وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ شاگرد میں اور عام ممبر میں، چرچ اٹینڈر میں فرق ہے۔ چرچ اٹینڈر وہ ہدیہ ڈالتا اور چلا جاتا ہے، اس کو پہلے پھلوں کا، اس کو دائیکی کا، اس کو خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کرنا، اس میں انٹرسٹ لینا، یہ اس کا کام نہیں۔ لیکن ایک شاگرد جو یسوع مسیح سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اپنے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے مسیح سے محبت کرتا ہے، جب اس کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے، بیکاز ہی لوز جیسس۔ تو وہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتا ہے۔ اس کے لیے سمپل اصول خدا کے کلام میں کہ ہم جو کچھ خداوند ہمیں دیتا ہے اس کی تعظیم کرنے کے لیے پہلے پھل اور دائیکیاں ہم کبھی کبھی تعلیم دیتے ہیں دینے پر، گیونگ پر، اس لیے کہ یہ چرچ اتنا گیونگ ہے، یہ دینے والے ہیں۔ مجھے کہنا نہیں پڑتا آپ کو، آپ بہت دیتے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن کلام کہتا ہے جب ہم دیتے ہیں، دائیکی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنی آمدنی کا 1/10، 10واں حصہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دلچسپی خدا کے کام میں ہے، ہم اس کو بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انجیل پھیلے، اس کا کام ہو، روحیں بچیں اور کلیسیاں قائم ہوں اور پاسبان نکلیں اور خدا کی خدمت کریں۔ اگر میں خود نہیں جا سکتا تو میں اپنی دائیکی کے وسیلے سے میں ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں۔ تو یہ پہلا کام ہے میرے عزیزوں۔ کچھ کنفیوژنز بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دائیکی کا خیال یہ تو پرانے عہد نامے میں سے ہے، نئے عہد نامے میں اس کی ٹیچنگ نہیں ہے۔ لیکن ایک حوالہ، یسوع مسیح کیا کہتا ہے فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے، یعنی چھوٹی چیزاں بھی تسی دائیکی دیندے ہو۔ یسوع مسیح نے ان کو ریکمینڈ کیا، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ دائیکی کے پیچھے کردار نہ ہو، زندہ ایمان نہ ہو، تو یہ کوئی مکینیکل چیز نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے کہ میں 10واں حصہ دیتا ہوں اور خداوند مجھے برکتیں دیتا ہے۔ برکتوں کے لیے تیرا دل، تیری زندگی تیار ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لیگلسٹک یا مذہبی چیز نہیں کہ یہ حساب کا، ریاضی کا کلیہ نہیں کہ میں 10واں حصہ دے دوں، جیسے چاہوں میں رہوں، نہیں۔ اس کے ساتھ ایمان، انصاف، رحم، پاکیزگی، زندگی، اور کلام کہتا ہے خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔
جے نہیں دل کردا تے خداوند کو بام روڑ کے نہیں لیندا. ارے ہی از ویری رچ, ہی ڈزنٹ نیڈ مائی منی. وہ کہتا ہے سونا میرا ہے, چاندی میری ہے, جہان میرے ہیں, میں دولت مند ہوں, میں دولت مند بناتا ہوں. میرے روپے پیسے پر خدا کی بادشاہی کا دار و مدار نہیں. وہ تو پتھروں میں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے, وہ چٹانوں میں سے پانی بہا دیتا ہے, وہ بڑے بڑے کام اپنے کلام سے کر لیتا ہے. مجھے وہ دائیکی اس لیے کہتا ہے کہ میرے دل کو ٹیسٹ کرے, مجھے اپنے کام میں شامل کرے اور میرا دل تیار کرے, تاکہ نئی میں اور دولتیں اور برکتیں اور آسمانی خزانوں کو سنبھالنے کے لیے میری زندگی جو ہے وہ تیار ہو جائے. یہ میری برکت کے لیے ہے کہ اس نے مجھے اچھا چل تو ہی, اچھا چل دے دے تو بھی دے. بچہ ہوتا ہے نا, آپ کام کر رہے ہو جی ہیڈر صاحب, مکان ہی بنا رہے ہو, تو ایویں ہی اپنے شاول چ ریت جی لائے گا. پاپا کہتا اچھا ہاں پتر یہ بھی بڑی ضروری ہے, تو یہ لے جا. ارے اس بچے کی ریت سے مکان نہیں بننا. ہمارا خداوند بڑا رچ ہے, بڑا دولت مند ہے. ہیلیلویا. آسمان زمین میرے ہیں. ہیلیلویا. ایک دن میں حساب کر رہا تھا, کسی کا پڑھ رہا تھا, اب مجھے فگرز یاد نہیں رہے ہے نا. جب میں وال تھوڑے جے سفید ہو جان تو یادداشت تھوڑی جی کمزور ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بیابان میں 6 لاکھ لوگ بھی ہوں, 6 لاکھ پیپل, اندازہ کیجئے 6 لاکھ, اس سے زیادہ تھے. ڈیلی ان کو کتنے راشن کی ضرورت ہے؟ 6 لاکھ لوگ مصر سے نکلے ہیں, انہیں روٹی دینی ہے 3 ٹائم. ایک قوم بھی ایسی, ایک کلیسیا ایسی سی, ایک ٹائم دی نہ ملے, گنڈا نہ ملے تو نال ہی موسیٰ نوں پھڑ لیندے سن. گوشت نہ ملے, مچھلی نہ ملے, خربوزے نہ ملے, کھیرے نہ ملے, یہ شکایت کیا کرتے تھے. ان کا لباس 40 سال کی بات ہے, کپڑے, درزی, بچے پیدا ہوئے نے, نو کلینکس, نو ہاسپٹلز, نو مڈ وائفز, نو ڈاکٹرز. سوچو, غور کرو, 6 لاکھ لوگ, انہیں 3 ٹائم کا کھانا یہوہ یری روز مہیا کرتا تھا. وہ خود ہی ان کا ڈاکٹر, خود ہی ان کا ڈریس دینے والا, خود ہی انہیں صحت بخشنے والا, اس لیے کہ آسمان زمین کا خالق مالک یہوہ یری خود ان کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. So why would he need my money? Is he poor? کیا وہ غریب ہے؟ نو, بلکہ مجھے دولت مند بنا دینا چاہتا ہے. اور اس نے راستہ دیا, بیٹا تیری ساری انکم اس کا مالک میں ہوں. اور وہ دیکھتا ہے جو تو بٹوا کر دے ہو, ہی لکس ایک کتنے دا پیسہ جاندہ ہے. Where does he send it? What does he do? روپیہ پیسہ ہمیں ظاہر کرتا ہے. میرا پیسہ جہاں جاتا ہے میں اسی قسم کا انسان ہوں. Money reveals you. Money tells me آپ کیسے استعمال کرتے ہیں, یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی شخصیت, کس قسم کے انسان ہیں. روپیہ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں دیانتداری امپورٹنٹ ہے. ایک اور حوالہ دائیکی صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے. عبرانیوں کا خط 7واں باب
یہ سارے دا سارا چیپٹر ملک صدق سالم کا بادشاہ یاد آ گیا. پیدائش کی کتاب 14ویں باب میں بیک گراؤنڈ ہے. جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آیا, اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. ارے یہ شریعت سے بھی پہلے, دایکی تو شریعت میں لکھی ہے, یہ شریعت سے بھی پہلے. ابھی موسیٰ نہیں آیا, ابھی توریت نہیں آئی, ابھی کوئی سٹیچوز اور قوانین نہیں بنے, اور کسی نے کہا نہیں. ابراہم کا استقبال کرنے کے لیے یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ, اس کی بابت لکھا ہوا ہے. نہ اس کا باپ, نہ اس کی ماں, نہ اس کا نسب نامہ, یہ یسوع مسیح کے مشابہ ٹھہرا. ہم یہاں پر گنتیاں کرتے رہتے ہیں. اچھا تو پھر یہ مسیح کی مثال کیسے؟ مسیح کی تو ماں بھی ہے, اس کا نسب نامہ بھی ہے, تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ارے پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ جتنی باتیں کلام میں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی الہام سے ہیں, اور جتنی باتیں نہیں لکھی ہوئی وہ بھی خدا کے الہام میں. مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا عارف لکھنے لگا, آسمان سے آواز آئی, ان باتوں کو نہ لکھ. بعض اوقات نہ لکھنا بھی الہام کا حصہ ہے. ملک صدق یسوع مسیح کا مشابہ, کیونکہ مسیح ابدی ہے اور گریٹر ہے اور عظیم تر ہے, اس لیے ملک صدق کا کسی اس کے باپ کا نام نہیں, ماں کا نام نہیں, نسب نامہ نہیں. وہ آتا ہے ابراہم کے پاس, زوم کر کے برکت دیتا ہے اور بلیس کرتا ہے, روٹی دیتا ہے, میں دیتا ہے, اور سین سے غائب ہو جاتا ہے اور اٹرنل ابدی ہو جاتا ہے. جس طرح خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو شروع سے بھی تھا اور آخر تک رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. صرف اتنی سی بات ہے. اسی یہ چو گہریاں گلاں کرتے رہنے ہیں, اصل بات بھول جاتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ بات تو نسب ناموں کی ہے. ابراہم was so blessed, اس کا دل جوش سے بھر گیا جب اس کو ملک صدق سے برکت ملی. ابراہم نے اپنی مرضی سے, کسی قانون کے تحت نہیں, شریعت کے تحت نہیں, he was blessed, اور اس نے ملک صدق کو دایکی دی. اور کلام کہتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں لاوی کی نسل سے جو کاہن تھے وہ دایکی لیتے ہیں. ملک صدق کا نسب نامہ کسی اور سے ہے, لاوی سے نہیں ہے. ہارون اور موسیٰ یہ لاوی کی نسل سے تھے. یسوع مسیح لاوی کی نسل سے نہیں, ملک صدق کی طرح وہ یہودا کے قبیلے سے ہے. اور ابراہم جو قوم کا باپ ہے وہ اس کو دایکی دیتا ہے اور وہ برکت پاتا ہے, اور برکت دینے والا بڑا ہوتا ہے, برکت لینے والا چھوٹا ہوتا ہے. اور پھر ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے, آئیے جس کا میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. 8ویں آیت ہے, عبرانیوں کا خط 7واں باب اس کی 8ویں آیت. کیا لکھا ہے یہاں؟ یہاں تو مرنے والے آدمی دایکی لیتے ہیں. یہ لاوی کے قبیلے سے جو کاہن ہیں یہ مر جاتے ہیں اور یہ دایکی لیتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. زندہ کون ہے؟ یسوع مسیح. وہ دایکی لیتا ہے ان دی نیو ٹیسٹمنٹ, بلکہ ان دی ایٹرنٹی. یہ صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں, دایکی لیتا ہے جو زندہ ہے, یسوع مسیح ناصری. تیسری بات, ہماری دایکی خدا کے نزدیک پاک, مقدس, روحانی ہے. احبار 27 باب 28 سے 30 آیت. ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے.
زمین کی پیداوار کی ساری دائیں کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے. It belongs to the Lord. چوتھی بات، giving tithes، خوشحالی، ترقی، بادشاہی کے بیج بونے کا راستہ ہے. اور پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کلیہ نہیں، مشین نہیں، دائیں کی دو اور زیادہ کاٹ لو. ارے اس کا تعلق نیت سے، اس کا تعلق صرف رسموں سے نہیں. میرے پاس بڑے لوگ آئے، بڑے نہیں چند لوگ آئے، کہنے لگے ہم دائیں کی دیتے ہیں لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. آئی کوسچن. بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب سے میں نے دائیں کی دینی شروع کی، ایک عجیب سی برکت وافر مقدار میں، سیری، بھرپوری، یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. کس کی مانوں؟ اس کی جو کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا ان اکثریت کا جو کہتی ہیں جب سے ہم نے دائیں کی دینی شروع کی ہے خداوند کا آسمان ہمارے لیے کھل گیا ہے. ارے اگر تو دائیں کی دیتا ہے اور تیرے پاس برکت نہیں ہے، چیک یور لائف. کیا زندہ ایمان، کیا شادمانی، کیا فخر سے، کیا شوق سے تو خدا کے لیے دیتا ہے، یا بدورودی؟ پنجابی دی تو سمجھ ہے نا، او نہ دیتی خداوند کو ڈانگ ہی نہ کٹ مارے. ارے نو، وہ تجھے ڈانگ نہیں کٹ مارے گا، نہ دے. اگر تو خوشی سے نہیں دیتا، نہ دے. خدا کا کام نہیں رکے گا، خدا کی بادشاہی تیرے نہ دینے سے سٹاپ نہیں ہوگی، لیکن تو کٹا کٹا رہے گا، تو بے چین رہے گا، تیرے اندر سیٹسفیکشن تجھ سے دور رہے گی، کیونکہ خدا کے کام میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. سارے دا سارا بٹوا تیرے اپنے لیے. تو انج کہے گا خدا دا بڑا فضل ہے. بھائی جی کی حال جے؟ بڑے ترسنے، بڑے رحم نے ہوتے. وہ کی ہو گیا ہی؟ اوہ اسی دے اس لائق ہی نہیں سا، ساڑھے نالوں نے خیر کی کر چھڑیا. چل کاری چھڑیا تیرے نال، تو وہ دے کی کیتا ہی. ارے وہ جو تجھے قوت دیتا ہے، تجھے ابیلٹی دیتا ہے، تجھے صحت مند رکھتا ہے. What did you do for him? خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. کئی ملکوں میں نے دیکھا ہے، اہی تے آپ پھڑ کے نا تھیلی تے ایک ایک دے کول جانے ہدیہ پاؤ جی. کئی تے بیچارے شرمو بشرمی پاندے نے. میں تانوں صحیح کہن دیا جی، چل یار انہیں اگے آیا لوکی ویکھن گے انہیں ہدیہ نہیں پایا، اے ٹھیک نہیں جتا کوئی نہیں جے، اے رسمہ رسمائی نے. کئی نے وہ پھڑن گے کوئی چھوٹا جا نوٹ گلیا جا تے اینج کوٹ کے پاؤن گے، پتہ نہیں موٹ چکی پایا آسو تے اینج کر کے پاؤن کے کوئی ویکھے بھی نہ. ارے ایک دیکھتا ہے اور وہ خداوند قادر مطلق ہے جو تجھے جانتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے دوسرے کئی ملکوں میں جب ہدیہ آتا ہے وہ جناب سینٹر چ ایڈی اڑی بکٹ رکھ دیندے نے. خاص طور پر افریقہ کے ملکوں میں چرچ سے لوگ اٹھتے ہیں نچدے نچدے آندے نے تے چندہ پا کے نچدے نچدے چلے جاندے نے. میں پہلی دفعہ دیکھ کے حیران ہی ہو گیا کہ یہ کیا ہے. شاید ان کا اب ناچنا بھی رسم ہی بن گیا ہوا ہے، لیکن شروع یہ ایسے ہوا کہ کیا پریولیج ہے، کیا موقع ہے، کیا خوشی ہے، کیا شرف ہے کہ خداوند کے لیے دینے کے لیے ہمیں موقع مل گیا ہے انویسٹ کرنے کا. اور وہ ناچتے اور گاتے ہوئے دیتے تھے. 2 بندے مینوں ملے نے جنہاں نے مینوں دسیا تے جنہاں دے بارے میں سنیا، وہ اتوار تک انتظار کرتے رہندے نے تے جیڑے گلے گلے نوٹ پرانے پرانے ہوندے نا وہ دکاناں تے دے دو آندے نے. جیڑے اونا کول نوے نوے نوٹ ہوندے نے جیڑے لشک دے کہندے نے اے خداوند لی رکھنا ہے. اتوار آتا ہے اور وہ بڑی خوشی سے نئے نئے نوٹ زندہ خدا کی خدمت کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے پیش کر دیتے ہیں. کیا گیونگ ہے، کیا دینا ہے. خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے.
ایک خاص بات اب میں کرنے والا ہوں. نمبر 5، دہشکی دینے کا تعلق ہماری روحانی دولت کے ساتھ ہے. منی، گیونگ منی از کنیکٹڈ ود ہیونلی منی، ہیونلی ویلتھ. لوکا کی انجیل 16 باب اس کی 10ویں 11ویں آیت. لوک چیپٹر 16 کیا لکھا ہے وہاں؟ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے. یہ لکھا تھوڑے کو نہ ہاں تے نہ یہی لکھا ہے یا چوپی کر گئے آج پیسے تھیلے دی گل ہو گئی ہے؟ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے. جو تھوڑے سے تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت ایک کیڑی ہے؟ تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اگر تم بیگانہ مال میں اے جڑا خدا دا مال ہے اس میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو تمہارا جو اپنا ہے، جو خداوند نے روحانی برکتیں تمہارے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، اسے کون تمہیں دے گا؟ روپے پیسے میں آنیسٹی کنیکٹڈ ہے آسمانی دولت کے ساتھ. پاکستان کا چرچ کیوں غریب ہے؟ سوچئے اس کے بارے میں. کئی وجوہات ہیں. ڈسکریمنیشن بھی وجہ ہے، پولیٹیکل اپریشن بھی وجہ ہے، جابز کا نہ ملنا بھی وجہ ہے، ہمارا تعلیم یافتہ نہ ہونا بھی وجہ ہے، ہماری لیزینس، سست ہو جانا، کام نہ کرنا، ہڈ حرام ہو جانا، یہ بھی وجہ ہے. غریب ہونے کی بڑی وجوہات ہیں. اٹس ناٹ سو سمپل. لیکن ایک مین ریزن ہمارے غریب ہونے کی، منی میٹرز میں ڈس آنیسٹی، منی میٹرز میں بددیانتی، اس میں داؤ پیچ، جھوٹ، فریب، منسٹریز کھلی ہوئی، غلط رپورٹیں سابوں کو، ڈس آنیسٹ فگرز، جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی رپورٹیں، فنڈز منگوا لینے، کہنا اس کام کے لیے، خرچ اس کام کے لیے، ڈس آنیسٹ. روپے پیسے میں چونکہ ہم ڈس آنیسٹ ہیں اس لیے برکت نہیں ہے، اور آسمانی دولت، روح کی نعمتیں، روح کے پھل، جلالی زندگی، روح کی معموری، اختیار، قدرتیں، آسمان کی قوتوں کے ذائقے کہ دنیا ہمارے لیے یہ ماند پڑ جائے اس کی چمک، وہ روحانی دولت بھی نہیں. اور چونکہ ہم روپے پیسے میں ڈس آنیسٹ رہتے ہیں اس لیے ہمارے پاس روپے پیسے کی برکت بھی نہیں. ایک دن میں غور کرن دیا سا، خرے کنے سال ہو گئے نے ایلڈر صاحب گوریاں نو سانو پیسے بھیج دیا. جی ہے یا millions and millions through the years. میں سوچنا وہ غریب نہیں ہوندے تے اسی امیر نہیں ہوندے یار. کوئی وجہ تو پھر ہے نا. وہ اینا دے بیٹھے نے، وہ پھر بھی سخی نے. ہم اتنا لے بیٹھے ہیں ہیں جی، پھر بھی دکھی ہیں. کئیاں دا تو نہ ہی دکھی پا دینا چاہیے.
अरे सुखी होना चाहते हो, रुपए पैसे में इंटेग्रिटी शो करो, दयानतदारी, शफाफियत, ये शो करो, खुदावंद देखेगा। जिंदा खुदा अगर थोड़े से थोड़े में दयानतदार हो। मुझे अक्सर मौका मिलता है नौजवानों के साथ काम करने, इट्स सच अ जॉय। कई मुझे पूछते हैं कि जी तुसी 15 साल पहले भी जवान ही लगते हो, आज भी इंज ही हो। अरे मैंने मसीह की आमद तक जब तक जिंदा हूं इंज ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसकी एक वजह यह है मैं नौजवानों के साथ काम करता हूं। किसी नौजवान मैं कहा ना एला यार ए 2000 रुपये आई तो फलानी फलानी शै लै आ, जे ते ओ नौजवान आके जदों मैनू कहंदा है ना लो जी सर जी ए रसीद जे 1900 रुपए की चीज़ आई सर जी, ए 100 रुपया वापस, मैं उन्हें वेखना, मुझे पता चल जाता है कि दिस मैन, दिस यंग मैन, इसके अंदर इंटेग्रिटी है, ये ध्यानदार है, ये तरक्की करेगा। ते जेड़ा आके कहता है ना एलो जी ए शै लैन दी ते 100 का हिसाब नहीं देता। अच्छा मैं जान देना, मैं नहीं पूछता। 2 दिन 3 दिन वेट करने के बाद अगर वो फिर भी कुछ ना कहे तो फिर मैं उसको बुलाता, यार वो चीज कितने की आई थी? 1900 दी। तो मैं क्या 100 रुपया? वो मैं क्या कि 100 रुपया वो कदी गल है, मैंने समझ आ जाती। ये पैदल है, ये ज़बानी जमा खर्चे, अरे अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब क्लियर, एक एक पाई का बताओ कि सर 100 रुपया था, इसका पेट्रोल डाला है, ये रसीद है, सब क्लियर। जनाब ये शाम पड़ गई थी, ये रोटी खाई है, ये आपने मुझे 50 रुपए देने हैं, दीजिए। हेलो जनाब, हिसाब क्लियर। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो उसको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद टेस्ट करता है, आजमा लेता है। अरे अगर थोड़े से पैसे दिए हैं, मैं दयानतदार निकला हूं, अगले महीने ज्यादा जिम्मेदारी, अगले महीने मैं कहूँगा यार 5000 रुपया, वो भी दयानतदार, मैं अगले महीने कहूँगा भाई 10,000 रुपया। इसका ताल्लुक स्पिरिचुअल कंडीशन के साथ है कि हम पर खुदावंद कितना भरोसा कर सकता है। हाउ मच ही कैन ट्रस्ट मी। अगर वो रुपए पैसे में मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो असल दौलत जेड़ी डॉलरों तो भी महंगी, जलाल और रूह की जिंदगी, गहरे मुकाशफात, खुदा के कलाम के, आसमानों के, वो भी मेरे पास नहीं आएंगे, वो दूर रहेंगे, इसलिए कि मैं ट्रस्ट वर्दी नहीं हूं। आइए एक हवाला पढ़ लें, मलाकी की किताब। शागिर्द, उसकी जिंदगी कैसी है? बड़ी खूबसूरत, बड़ी कमिटेड, बड़ी शार्प, अकाउंटेबिलिटी, दयानतदारी, उसका पता चलता। 3 बाब 7वीं आयत से, तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे हो, उनको नहीं माना। गॉड सीज इट। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दयकी और हदिये में पास तुम सख्त बाबरकत हुए। क्या हुए? बड़ा खतरनाक लफ्ज है। रुपए पैसे के साथ ये कनेक्टेड है चीज।
کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. ٹھگا ٹھگ تے لٹیرے تے چور پوری دائیا کی ذخیرے خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں یا نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. میں تمہاری خاطر ٹھڈی کو ڈانٹوں گا، وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہیں کرے گی. تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے سب قومیں تم کو کیا کہیں گی؟ مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے صرف تم دل کشا میں رہو گے نہیں، تم کیا ہوگے؟ دل کشا، دل کھچ لین والے لوگ. مبارک جن پر آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور میں برکت برساؤں گا. برکت کے لیے لفظ برکہ، دریچے کھلنا، اس کا مطلب ہے برکت کا منبع، تازہ ہوا، روح کی روشنی، مکاشفات، روح القدس کی زندگی کا زبردست بہاؤ، آسمان کے دریچے کھل جانا، کمیونیکیشن جاری، سکون، اطمینان، خوشی، شادمانی. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. چہرے پر رونق، دل کشا لوگ، ضرورتیں پوری، رجے رجے رہو گے. ہیلیلویا، سیر رہو گے. خداوند کی عجیب برکت ہوگی. اور یہ شاگرد کی زندگی ہے. جاؤ ساری قوموں میں کیا بناؤ؟ زور سے بولو، اور شاگرد بن جاؤ. آسمان کے دریچے کھل جائیں گے. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب باتوں پر کیا کرو؟ عمل کرو. put that in action. شاید it will hurt you. شروع میں عادی نہیں ہے، دیتے ہوئے ڈاؤں پہن گے، کبرا پہن گے، ہائے نہ تی دے کم نہ پتر دے کم. انہوں نے 10واں حصہ، ارے 90 بھی تو رکھ رہے ہو نا، 90 والے نہیں خیال جا رہا. اینے بڑے، ادھر 10، ادھر 20، ادھر 180. او دے 20 جڑے نے یاد آندے نے اپنی منجی تھلے 180. یہ کدھر گئے؟ 1000، 100 ادھر، 900 تیری طرف. لیکن تیرے اندر جو فلنس اور سیری ہوگی وہ $1 ارب رکھنے والے کے دل میں بھی نہیں ہے. جو سکون اور اطمینان اور سیری اور برکت ایک شاگرد کے اندر جو روپے پیسے میں دیانتدار ہے، اودا تے ضمیر ہی بڑا دلیر ہوندا ہے. کیوں جی پادری صاحب؟ کیوں جی پاسٹر عظمت آپ ہمارے مہمان ہیں. جیڑا بندہ کھرا ہوئے سچا، وہ تو جناب تہاڈی اکھ چکھ پا کے گل کردا ہے. دلیر، اے دلیری کھرب پتیاں کول بھی نہیں. یہ دلیری، یہ اطمینان، یہ سیٹسفیکشن اور یہ برکتیں اور کھلا آسمان ایک شاگرد کے لیے ہے. ہیلیلویا.